जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्माए सिफात में से आज जो दो चीजें हमने पढ़नी है उनमें से एक है ऐब और रंग। दो चीजें बयान करने के लिए भी चंद मखसूस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें सिफात में आती हैं। कलर्स का फर्क और सिफात अच्छी या बुरी, इन दोनों चीजों को बयान करने के लिए उसको अरबी में कहते हैं अलवान। इसमें लौन कहते हैं रंग को, नाम वाउन। उसकी जमा आती है अलवान, अफ़आल। जैसे अमल उनकी जगह पे आता है अमाल, तो लौन उन रंग को बोलते हैं, उसकी जमा है अलवान, कलर्स, अलवान। और दूसरा है उयूब, ऐब की जमा है उयूब, अलवान और उयूब। अलवान और उयूब जो है ये भी अस्माए सिफात के अंदर आते हैं, और इनके लिए दो वजन है। एक वजन मुजक्कर के लिए है, एक वजन मुअन्नस के लिए। और दोनों वजन क्या हैं? गैर मुनसरिफ हैं। यानी उन दोनों वजन जो हम मुजक्कर और मुअन्नस के लिए पढ़ेंगे वो दोनों हालत रफा में तो उनके ऊपर पेश होगा, हालत नसब में उनके ऊपर जबर होगा, लेकिन हालत जर में उनके ऊपर जबर ही होगा, जेर नहीं होगा। गैर मुनसरिफ का ये मतलब है। अच्छा, अलवान यूब की हम कुछ मिसालें भी पढ़ लेते हैं। अलवान की मिसालें जैसे कुछ रंग हैं अरबी के, जैसे हम बोलते हैं असवद, अबियज। अबियज कहते हैं सफेद, असवद कहते हैं स्याह, और अहमर सुर्ख, और अजरक, अजरक नीला। तो मुख्तलिफ ये रंग हो गए। ऐब की सिफात की मिसालें जैसे बहरा है कोई तो उसको बोलते हैं बुकमुन, तो अब कम, अब कम। बहरे को बोलते हैं अब कम। और उसको जो बोलता नहीं, गूंगा, उसको बोलेंगे असम, असम बल्कि बहरा। और अब कम गूंगा। अभी ये सिफात है। लेकिन कोई आदमी बहुत अच्छा देखता है, बहुत ज्यादा देखता है, नजर आता है उसे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसको बोलते हैं आर्यन, आर्यन, बड़ी आंखों वाला। तो ये सिफात है। इसके लिए इन अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिए दो वजन आते हैं, एक मुजक्कर में, एक मुअन्नस में। मुजक्कर में इसका वजन जो हमें तमाम मिसालों में नजर आया, चूंकि मिसालें भी यही है, इसका वजन भी यही है। मुजक्कर का वजन है, मुजक्कर में वजन होगा अफ़अल, अफ़अलु। जैसे असवदु। अब असल में सियाही के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सीन वाव दाल, सूद, सीन या सवाद, सीन वाव दाल, ये मादा जिसके अंदर आता है उसका मतलब सियाही से रिलेटेड। लेकिन असवद जो बना अफ़अल के वजन पे, ये असल में इस्माए सिफात में से अलवान और उयूब का एक वजन है, एक पैटर्न है, कि इन कलर्स और आयत में से कोई लफ्ज हम अफ़अल पे लेके आते हैं तो वो सिफात में आ जाता है, लेकिन शिद्दत बहरहाल इसमें पाई जाती है सख्त स्याह। ठीक है, अबियज फुल सफेद, ठीक है, अहमर मुकम्मल सुर्ख, अजरक ये डार्क ब्लू के लिए यूज करते हैं। अबकम जो मुकम्मल तौर पे, असम मुकम्मल बहरा, आयन जिसकी मैंने बताया कि सिर्फ देखने वाले को आयन नहीं कहते, बल्कि जो अच्छे से देखता हो, बड़ी आंखें और गहरी नजर, उसके लिए आयन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अफाइल के वजन। और मुअन्नस में इसका वजन होगा फ़अला। इन्हीं अल्फाज से जब मुअन्नस लफ्ज बनेगा तो सऊदा, फ़अला के वजन पे, उनके वाव साकिन है, उसे पढ़ने में सऊ पढ़ेंगे, सऊदा, बैज़ा। और अहमर से हमरा, हमरा। अजरक से
زرقا. تو یہ سارے میننگز پتہ نہیں ہوتے، یہ سب لوگوں نے نام رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی ذا حمرا زرقا، یہ اصل میں جو بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ابکم سے بکما، آسم سے صما، کیونکہ وہ مشدد ہے تو وہ دو حروف کے ہی قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ صاد فا کی جگہ پہ آ رہا ہے فعلا، تو میم جو ہے وہ مشدد دو. یہ احمر سے آپ نے حماد بنایا مونس؟ جی احمر سے جو بہرا اس کا ورڈ ہے، آپ نے ہما آیا ہے یا خالی حماد ہے؟ احمر کا احمر مطلب سے ہے سرخ، جی تو اس سے فعلا حمرا، ہمرا. کیونکہ جب فعلا بنے گا نا تو افعل کا حمزہ تو ریموو ہو جائے گا. اب فا عین لام کے بعد ہم نے الف اور حمزہ ایڈ کرنا ہے، کیونکہ افعل میں حمزہ ختم ہو جائے گا نا مؤنث بنانے کے لیے، تو جی فا عین لام تو ایک ساتھ ہی رہ جائے گا نا. اب مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف اور حمزہ ایڈ کرنا ہے فعلا. تو حامیم را ویسے ہی رہے گا، آخر میں الف اور حمزہ ہم لگائیں گے تو حمرا بیضا ایسے. وہ پھر بہرے کے آگے آپ نے کیا لفظ لکھا ہوا؟ سما، وہ میم پہ شد لگانی ہے ابھی. اچھا سین ہے، صاد، صاد میم، سوری، صحیح صحیح صاد میم الف اور حمزہ سما. صحیح. اور اعین سے عینا، عینا، سب کے شروع میں نا عین یا نون بالکل ایک ساتھ. سواد میم ہے نا تو سواد میم ایسے ہی رہے گا، جو سمو یہاں پہ تھا وہ سواد میم ویسے ہی رہے گا سما. اب الف اور حمزہ آخر پہ ایڈ ہو. مذکر کے لیے افعلو اور مؤنث میں فعلا، وہاں پہ مؤنث بنانے کے لیے فا عین لام کے بعد یہ علامت لگائیں گے، ایک الف اور ایک حمزہ. یہ الف حمزہ جب فا عین لام کے آخر میں ایڈ کریں گے تو وہ ہر لفظ سے مؤنث بن جائے گا. اسودو سے سودا، اب یازو سے بیضا، احمرو سے حمرا، زرقا، اب کامو بکما، وزن فعلا کا ہی رہے گا. صما، میم پہ شد کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دو حرف کے بدلے میں ہے نا، تو فعلا یہ میم کے اندر عین بھی آ جائے گا لام بھی آ جائے گا. فعلا صما، اصل میں صم ما، تو دونوں کو مشدد بنایا. عینا، اب جو میں نے بتایا کہ یہ دونوں وزن کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. جب ہم ان کو فاعل بنائیں گے نا، احمرو اور حمرا، اسودو اور سودا، دونوں لفظ جب فاعل کے طور پہ آئیں گے تو ان کے اوپر پیش ہی آئے گا. ہم کہتے ہیں جا اب یازو یا جا احمرو، تو وہاں پہ فاعل میں بطور فاعل کے پیش آئے گا. جب مفعول بنائیں گے تو رأیت احمرا، ہم نے کسی سرخ چیز کو دیکھا احمرا، تو وہاں پہ بطور مفعول کے زبر آ جائے گا. لیکن جب حالت جر میں ہی جائے گا، مضاف الیہ بن رہا ہوگا یا مجرور، اس وقت بھی اس پہ زبر آئے گا، چاہے وہ افعل کے وزن پہ ہو یا فعلاؤ کے وزن پہ ہو. تو اسے فعلاء پڑھیں گے اور اس کو اسوادا ابیضا پڑھیں گے. حالت جر میں اس پہ زیر نہیں آئے گی کیونکہ یہ دونوں وزن کیا ہیں؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے. جی اب ان انشاءاللہ. دونوں کی اور ایک جمع بھی آتی ہے، اور ان کی تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ پہلے ہم جمع کا وزن پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو تینوں واحد تسنیہ جمع بھی بنا کے دکھوں. کہ فعلن، جمع ان کی ہے فعلن. عین شروع میں بس آپ نے دیکھنا ہے کہ فا کے اوپر پیش ہے، آخر میں تو دو پیش ہی ہے نا، دو پیش. اور جو اس کی جمع ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے. اگر جمع کے آخر میں یہ فائل بن رہا ہے تو لام کے اوپر دو پیش آئیں گے، مفعول بن رہا ہے تو دو زبر آئیں گے، اگر مجرور بن رہا ہے تو دو زیر آئیں گے. تو جمع کا وزن غیر منصرف نہیں ہے. وہ جو شروع والے اسود افعل اور فعلا ہے وہ دونوں وزن غیر منصرف کے. لیکن
جو جمع کا وزن ہے فعلن، عین درمیان میں ساکن ہے، شروع میں پیش ہے، اس کے آخر والی حرکت تینوں حرکت حالتوں میں چینج ہوتی رہے گی. فاعل میں پیش آئے گا، مفعول میں زبر آئے گا، مجرور میں زیر آئے گا، یہ چینج ہو سکتا ہے. فعلن. اب ان سارے لفظوں سے اگر ہم اس کی جمع بناتے ہیں، بہت سارے اسود اور سودا جمع ہو تو ہم اس کو کہیں گے سودن. کیا کہا جائے گا؟ سودون. بولیں کیا کہیں گے اس کو ہم؟ سودون. سودن. اب یز ہے تو اب ہونا چاہیے بوزن، لیکن بیزن اس کا وزن کیوں بنے گا؟ کیونکہ اصل تو ہے فعلن، لیکن درمیان میں اب یز کے کیا آ جائے گا؟ یا. اب یز. تو جب یا درمیان میں آتا ہے نا، اور وہ بھی ساکن، کیونکہ فعلن میں ہم نے عین کو کیا کرنا ہے؟ ساکن. تو درمیان میں یا آئے گا اور یا بھی ساکن. تو جب یا ساکن ہے تو اس کے پیچھے ہمیشہ کیا ہونی چاہیے؟ زیر. تو ہم تب وہاں پہ فعلن کی بجائے فعلن کا وزن بنائیں گے، لیکن یہ صرف کب ہوتا ہے؟ جب وہ یا آ رہی ہو، کیونکہ یا ہمیشہ ماقبل میں زیر کی حرکت چاہتی ہے. تو اب یز اور بیضا کی جب ہم جمع بنائیں گے تو وہ آئے گی بیزن. جمع کیا بنے گی؟ بیزن. فاعل حالت میں بیزن، حالت مفعولی کے اندر منصوب میں بیزن، اور مجرور میں بیزین. احمر اور حمرا سے جمع کیا بنے گی؟ حمرن. حمرن فعلن کے وزن، کیونکہ اس کے اندر یا نہیں ہے. حمرن. یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب کانو اور بکما سے بکمن، اور اسم سے سمن، اور آیون سے اینن. یہاں پہ پھر یا درمیان میں آ گیا تو یہ بن جائے گا اینن. اینن اور اینن. اب جو اب کم اور یہ الفاظ آ رہے ہیں سمن، یہ قرآن پاک میں کیسے آتے ہیں جمع؟ سمن، بکمن، عمین. اندھے کے لیے کا لفظ ہے اعما، اور نابینا مؤنث میں عمیا، فعلا، اور ان کی جمع کیا آتی ہے؟ عمین. تو یہ الفاظ آتے ہیں سمن، بکمن، عمین. یہ جمع ہے اندھے، گونگے اور بہرے. یہ صفات اور الوان کے اندر فعلن کا وزن بطور جمع کیا. یہ الوان اور عیوب، ان کا وزن سمجھ میں آ گیا؟ جی جی انشاءاللہ. جی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اسم تفضیل. اسماء صفات میں سے آخری حصہ جو ہے وہ ہے اسم تفضیل. اسم تفضیل کے اندر مذکر کا وزن جو ہے وہ افعل ہی ہے. افعل. اسماء صفات میں سے آخری اسم تفضیل. اسم تفضیل یہ فضیلت سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صفت کی زیادتی کو بیان کرنا، اگرچہ یا تو وہ کل کے اوپر تمام لوگوں پر اس فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہو، یا کسی خاص شخص کے ساتھ یا کسی خاص چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہو. جب ہم کسی چیز کو فضیلت کا لفظ یوز کرتے ہیں تمام چیزوں کے لیے تو اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل کل. یہ تفضیل کل بھی ہوتی ہے، اور جب ہم کمپیئر کر رہے ہو کسی کے ساتھ اسے کہتے ہیں بعض. کلی فضیلت یا بعضی فضیلت، یا اس میں تفضیل من الکل اور اس میں تفضیل من البعض، اس طرح بھی اس کو بولتے ہیں. اس میں تفضیل کل کے لیے سپرلیٹو ڈگری جس کو ہم کہتے ہیں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں تفضیل بعض کمپیریٹو سپرلیٹو وہ لفظ جو عربی میں ہوگا وہ اس وزن کے اوپر ہوگا. لیکن اس میں تفضیل کا مذکر کا وزن افعال ہی ہے. اس میں تفضیل بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر الوان اور عیوب نہیں ہونے چاہیے. اس کے اندر صفت تو ہونی چاہیے لیکن کلرز اور ایب یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر کلرز اور ایب آ جائیں گے تو پھر اس کے قواعد، اس کی جمع بنانے کا طریقہ، وہ سب چیزیں الوان و عیوب کے طریقے پہ ہوں گی، وہ پھر اس میں تفضیل بنانے کے طریقے سے نہیں ہوں گی.
آپ نے دیکھا کہ یہاں افعالو ہی ہے، لیکن جمع بنانے میں اس طرح سے نہیں آئے گی جیسے یہاں پہ آ گئی. اور مؤنث کے اندر اس کا وزن ہوگا فعلا. تھوڑا مؤنث میں وزن بھی چینج ہے، فعلا. اب تمام وہ الفاظ جمع کر لیں جن کے اندر صفات تو پائی جا رہی ہیں لیکن کوئی رنگ اور کوئی عیب نہیں ہے. جیسے تعریف کرنا، ایک حمد سے لفظ بنے گا احمد، اکبر سے لفظ بنے گا کبر سے، بڑے ہونے سے ایک صفت ہے اس سے لفظ بنے گا اکبر. کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو اکثر، کثرت سے ہی لفظ. صغیر، کوئی چیز چھوٹی ہے بہت زیادہ، صغیر. اچھا یہ صغیر جو ہے یہ بطور عیب کی صفت نہیں ہے، ورنہ پھر وہ الوان و عیوب میں چلی جاتی. بڑا ہونا، صغیر چھوٹا ہونا، یہ تمام صفات ہیں، الوان اور عیوب میں نہیں آتی. اب انہی الفاظ کو جب ہم مؤنث میں لے کے جائیں گے تو کیسے؟ احمد سے حمدہ، کیونکہ فعلا کے وزن پہ حمدہ. اکبر کے وزن پہ ہم دیکھتے ہیں کبرا. کبر، ٹھیک ہے. اکثر سے را، صغیر سے صغرا. اعظم بہت بڑا ہونا، عظمت والا ہونا، اعظم سے لفظ ہم دیکھتے ہیں عظما. تو یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ صفات ہیں، اور مذکر میں افعل اور مؤنث میں فعلا کے وزن پہ لائے جاتے ہیں. ان کی جمع جو بنتی ہے وہ فعل، عین ساکن کے ساتھ نہیں آتی بلکہ عین کے اوپر پیش ہے، زبر ہے عین کے اوپر، فعال. فعال یہ عین کی زبر کے ساتھ آتی. یہ الوان و عیوب کی جمع میں اور اس جمع کے اندر فرق ہے کہ یہ فعال ہے. اصل میں جو ان کے وزن افعل اور فعلا ہیں یہ دونوں بھی غیر منصرف ہیں، کہ جب ہم ان سے فاعلی حالت بنائیں گے تو یہ رفع میں پیش کے ساتھ، نصب میں زبر کے ساتھ، اور حالت جر میں بھی زیر زبر کے ساتھ ہی آئے گا. کیونکہ احمد کا لفظ آپ نے پہلے پڑھا کہ اس میں تفضیل کے جو ہیں یہ احمدو، احمدہ، احمدہ ہوگا، زیر اس پہ نہیں آ سکتی. لیکن اور مؤنث کے اندر بھی یہ کبرا اور صغرا اور یہ الفاظ جو ہیں فعلا کے وزن پہ یہ غیر منصرف ہے، لیکن ان کی جمع بھی منصرف ہے. وہ تینوں حالتوں میں چینج ہوگی، فعلن، فعلن اور فعلن. اب احمد سے حمدن، فعلن، حمدن. اکبر سے کبر، کبارن، صغارن، صغارن، عظامن، فعلن کے وزن پہ یہ تمام ان کی جماعت. یہاں پہ بھی تمام الفاظ چونکہ مذکر مؤنث کی جمع تو ایک ہی طرح سے بنے گی، تو یہ فعل، حمر، حمد، کبر، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ افعال وغیرہ کی بھی جمع ہے اور فعلا وغیرہ کی بھی جمع. اب جو ان کی تثنیہ جمع ہے نا وہ الوان و عیوب اور ان کی ایک ساتھ ہی آپ دیکھ لیں کہ ان کی گردان کیسے بنے گی. ان کی جمع جو ہے وہ جمع ان جو پہلے ہم نے الفاظ پڑھے تھے وہ اور یہ، ان کی چونکہ ایک ہی طرح سے تثنیہ بنائی جائے گی اور جمع اسی طرح سے جیسے ہم آخر میں تثنیہ میں الف نون اور جمع میں واو نون لگا کے بناتے ہیں. احمد، احمدانی، اکبر، اکبرانی. اور جیسے پہلے ہم نے عیب پڑھے ابیض، ابیضانی، اس طرح سے ابیضین اور احمدین، اکبرین، اکثرین. جو مؤنث ہے ان کے اندر چونکہ پہلے تھا حمراء، بیضاء، ان کی جب ہم تثنیہ جمع بناتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے واو، اور جب ان سے جن کے آخر میں یا آ رہا ہے، پہلے والے جو لفظ تھے حمراء، بیضاء، ان کے آخر میں آتا تھا الف اور حمزہ، تو ان کی تثنیہ کے اندر درمیان میں واو ایڈ ہوتا ہے اور ان کی تثنیہ کے اندر درمیان میں یا ایڈ ہوتا ہے. کیسے؟ کہ جب پہلے ہم نے پڑھا حمراء، حمراء کی جب تثنیہ بنائی جائے گی تو وہ الف نون کے ساتھ بنے گی حمراء وانی.
آنی تو درمیان میں آ رہا ہے تسنیہ کی وجہ سے آخر میں، لیکن وہاں پہ حمزہ کی جگہ پہ درمیان میں واو آ جاتا ہے، حمراؤ، حمراوانی اور حمراوینی جب تسنیہ جمع میں جائے گا، اور آخر میں حمراوات، الف تا، چونکہ جمع کے اندر الف اور تا بھی آتی ہے تو حمراء اور حمراوانی حمراوات، تب درمیان میں واو آتا ہے۔ لیکن وہاں پہ یہ جو جمع سالم نظر آ رہی ہے یہ الوان اور عیوب میں استعمال نہیں ہوگی، یہ اس میں تفصیل کے اندر بنانے کا طریقہ ہے۔ جیسے یہ صغرا ہے تو ہم اس کی تسنیہ بنائیں گے صغرایان، صغرایان، عظما سے عظمیان، یہاں پہ تو صرف الف نون اضافہ کرنے سے ہی کیا ہو جائے گا، اکبرانی، اعظمانی، اور لیکن مؤنث کے اندر اس کے اندر کیا ہو جائے گا، الوان و عیوب میں واو اور اس میں تفضیل کے اندر یا استعمال کریں گے، اس کی جمع بنائیں گے۔ اور جو اس میں تفضیل ہے ان کی جو جمع ہے وہ چونکہ جمع سالم بھی آ سکتی ہے، جمع مکسر بھی آ سکتی ہے، تو یہ جو فعال ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو اس کی جمع مکسر ہے، اس میں تفضیل کے افعل اور فعلا کی جمع مکسر فعال ہے، جیسے عمر، کبر، صغر، لیکن اس کی جمع سالم بھی آ سکتی ہے، ہم اسے احمدون، اکثرون، اکبرون اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی یہ جو کبرا حمرا کے الفاظ ہیں ان کی جمع سالم اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے عظمیاتن، صغریاتن، کبریاتن، کبریاتن، تو اس کی جمع سالم اور جمع مکسر دونوں طرح سے بنا سکتے ہیں، لیکن الوان و یو کے اندر صرف ان کی وہی جمع آئے گی فعل واو کے ساتھ اور الف تا کے ساتھ، جیسے ہم نے جمع مسلمات، مسلمون کی طرح جمع بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، وہ الوان و یو میں نہیں آئے گا، صرف اس میں تفصیل کے اندر آئے گا۔ سمجھ آئیے الفاظ؟ اچھا یہ سالم اور مکسر شاید میں نے شاید مس کیا ہوا ہے کہیں، اس کی تھوڑا بتا دیں گے؟ جی شروع میں چلے میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، جمع سالم اور جمع مکسر میں نا فرق یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی لفظ کی جب ہم جمع بناتے ہیں نا تو وہ دو طرح سے بنتی ہے، یا تو اس کی جمع بناتے ہوئے جو واحد کا لفظ ہوتا ہے وہ بالکل سلامت رہے، اس کے آخر میں کچھ علامات لگا کے اس کو جمع بنا دیا جائے، ایسی جمع کو کہتے ہیں جمع سالم، کہ اس میں واحد کا لفظ سلامت ہے اور آخر میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور جمع مکسر کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا لفظ بالکل ہی توڑ پھوڑ کے ایک نیا لفظ بنا دیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے کہ یہ اس واحد کی جمع ہے، تو اس کے اندر واحد کا لفظ سلامت نہ رہے اسے کہتے ہیں مکسر۔ مکسر کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، کہ اس میں وزن جو ہے ایک ڈائے جو ہے وہ اصل میں ٹوٹ جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے احمد اور فعلا میں حمدہ، ان کے وزن میں فعال جو لفظ بن رہا ہے اس کے اندر نہ احمد کا لفظ بولا جا رہا ہے نہ فعلا کا لفظ بولا جا رہا ہے، تو اصل لفظ تو سلامت نہیں رہا، لیکن اگر ہم اس سے بناتے ہیں اکبرو سے اکبرون، تو اب دیکھیں اس کے درمیان میں آخر میں واو اور نون تو جمع کی علامت آ گئی، لیکن اکبرو کا لفظ بالکل ویسے ہی رہا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا نا؟ اب مسلم کے اندر آپ ایک ایگزامپل دیکھیں، رجل میں، بلکہ کیونکہ مسلم سے پھر جمع مکسر آتی نہیں، رجل ایک آدمی کو بولتے ہیں عربی میں، اب اس کی جو جمع آتی ہے وہ آئے گی رجال، اب رجل را جیم لام ایک ساتھ لکھے ہوئے، لیکن جب اس کی جمع عربی میں بنائی جاتی ہے رجال، فعال، تو اب را جیم اور لام کے درمیان میں ایک الف ایڈ ہوگا، اصل لفظ ٹوٹ گیا، تو رجل کی جگہ جب ہم رجال بناتے ہیں بہت سارے آدمی، تو رجال کون سی جمع کہلائے گی، سالم یا مکسر؟ مکسر، مکسر ہوگی نا، کیونکہ اس میں اصل لفظ ٹوٹ گیا ہوا ہے، را جیم اور لام کے درمیان ایک الف ایڈ ہو گیا ہوا ہے، لیکن ہم مسلم کے اندر اگر دیکھیں کہ مسلمون، تو اب ہمیں واو اور نون بالکل اینڈ پہ نظر آ رہا ہے، مسلم اور مسلمون، ہمیں مسلم شروع میں کیا ہے پورا لفظ ویسے کا ویسے نظر آ رہا ہے، بلکہ جو جمع میں اضافہ ہوا وہ بالکل آخر میں ہوا، تو جہاں پہ واحد کا لفظ سلامت رکھ کے آخر میں اضافہ ہو جائے اسے جمع سالم کہہ دیں گے، اور جہاں پہ اصل لفظ کو توڑ کے اس کے درمیان میں کچھ اضافہ کر کے کچھ کمی کر کے جمع بنائی جائے گی تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ اگر وہ آپ دیکھیں تو اردو میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، جس طرح کرسی کی جمع کرسیاں، سڑک ہاں کی جی، جمع سڑکیں، مگر مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مساجد، مساجد، یہ مکسر ہے،
اور جو باقی ہیں وہ سالم ہیں. ہاں جی. اب اور سڑک اور سڑکیں، اس میں سڑکیں کے اندر بھی ہمیں سڑک ایک لفظ پورا نظر آ رہا ہے، اور آخر میں یا اور نون غنہ کے ساتھ جمع بن گئی. کتاب کے لیے بھی ہم بولتے ہیں کتابیں، اور یا پھر کہتے ہیں کتب. تو کتب کا لفظ کیا ہوگا؟ غیر مکسر ہوگا. اور کتابیں اگر ہم اسے بولیں گے تو وہ جمع سالم بن جائے گا، کیونکہ کتابیں میں کتاب کا لفظ بالکل ٹھیک ہے، آخر میں یا اور نون غنہ سے جمع بنائی ہے. اور آج کے لیکچر میں ہم نے جو رنگوں کے اندر پڑھا ہوا ہے نا بھائی، الف اور حمزہ، ہاں جی. وہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا. وہ اسم میں مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. جو بھی لفظ عربی کے اندر الف حمزہ پہ ختم ہو رہا ہو نا، ہمیں نیچرلی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے اور یہ مؤنث ہے. ہاں جی. یہ دونوں ہی، بلکہ اس میں تفضیل کے اندر جو ہمیں فعلا نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی یا اور اس کے اوپر کھڑی زبر، یہ بھی مؤنث کی اصل علامات اور پہچان میں سے ہے. اور جو پہلے ہم نے الف اور حمزہ آخر میں پڑھا تھا الوان و یو کی مؤنث کے اندر، وہ بھی اصل مؤنث کی علامت ہے. مطلب مؤنث کی جو علامات ہیں جن میں ہر لفظ کے آخر میں ایک گول تا ہمیں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ مؤنث کی علامات میں سے یہی ہیں جو ہم نے اس میں تفضیل اور الوان و یو کے اندر پڑھا. یعنی آخر میں الف اور حمزہ آنا، یہ بھی مؤنث کی علامات میں سے ہے. اور ایک چھوٹی سی یا جس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، یہ بھی کسی لفظ کو پہچان کرنے کے لیے کہ وہ جنس کے اعتبار سے مذکر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی علامات میں سے ہے. تو کوئی بھی ایسا لفظ عربی گرامر میں جو آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہو، جس کے آخر میں ایک چھوٹی سی یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا ایک الف مدہ اور آخر میں چھوٹا سا حمزہ آ رہا ہے، یا اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں کسی لفظ کی جنس معلوم کرنے سے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کی پہچان ہم کر سکتے ہیں. ہاں جی. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اس میں تفضیل کل اور بعض کا فرق ہم کیسے کریں گے. اس میں تفضیل بعض جو ہوتی ہے اس کے اندر دو تین خاص چیزیں ہوتی ہیں. اس میں تفضیل بعض کا طریقہ لکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے اندر اس میں تفضیل کا جو لفظ ہے نا فضیلت والا، جیسے احمد، اکبر یا اکثر، ایسے الفاظ وہ بطور خبر کے یوز ہو رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مبتدا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کے پاس یہ فضیلت، فلاں شخص کو یہ فضیلت حاصل ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں زید فلاں سے بڑا عالم ہے، تو زید تو کیا بن جائے گا؟ مبتدا. تو جو فضیلت والا لفظ ہوگا وہ بطور خبر کے یوز ہو رہا ہوگا. تو ایک چیز تو اس میں یہ ہو جائے گی کہ ہم جب تفضیل بعض بنانا چاہیں گے تو ہم اس کے اندر پہلے مبتدا میں اس کا ذکر کریں گے جس کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں، اور اصل جو اس میں تفضیل کا لفظ ہے وہ بطور خبر کے استعمال کریں گے. ایک چیز، اور خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. تو ایک یہ ہوگا اس کی پہچان کرنے کا طریقہ کہ وہ خبر ہوگا اور نکرہ ہوگا. دوسری اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس اسم تفضیل کے لفظ کو ہم ہمیشہ واحد استعمال کریں گے، چاہے اس کا مبتدا واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو. جیسے ہم دیکھتے ہیں، ویسے ہم نے پہلے شروع میں پڑھا کہ مبتدا اور خبر میں کیا ہونی چاہیے؟ عدد کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے. کہ اگر مبتدا واحد ہے ہم اس کی خبر بھی واحد لے کے آئیں گے. جیسے ہم کہیں گے الرجل عالم، لیکن اگر ہم کہیں گے الرجلان تو ہمیں اس کی خبر بھی کیا لے کے آنی پڑے گی؟ عالمان، کہ دو آدمی عالم ہیں. اگر ہم کہیں گے الرجال تو اس کی خبر بھی ہمیں لے کے آنی پڑے گی عالمون، کہ تمام لوگ عالم ہیں. لیکن جب اس میں تفضیل کو ہم بعض کے اندر بطور خبر کے لے کے آئیں گے تو چاہے اس کا مبتدا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ہم اس کی خبر میں جو اس میں تفضیل لے کے آئیں گے وہ ہمیشہ واحد کا صیغہ ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں. اور تیسری علامت ابھی سن لیں، اس کے بعد پھر مثال بناتے ہیں. تیسرا یہ ہوگا کہ اس کے اندر من کا لفظ بھی ایڈ ہوگا، کیونکہ من جو ہے اس کا مطلب ہم نے حروف جارہ کے اندر پڑھا تھا فرام، کہ فلاں فلاں سے زیادہ فضیلت والا ہے. تو سے کے لیے بطور اس کے کمپیئر کرنے کے لیے من کا لفظ بھی اس کے اندر استعمال ہو رہا ہوگا. تو یہ تین چیزیں ہیں. اس میں تفضیل خبر کے طور پہ آئے گا اور ہمیشہ واحد آئے گا اور من کے ساتھ آئے گا. اب اس کی مثالیں دیکھیں. الرجل، ہم ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ الرجل ایک آدمی جو ہمارے ذہن میں، چونکہ ہم نے معرفہ بولا ہے تو معرفہ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی خاص آدمی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. الرجل
اعلم، علم سے ہے کہ وہ سب سے زیادہ جانتا ہے. جب تک ہم نے کہا تھا الرجل اعلم تو یہ تھا کہ آدمی بہت زیادہ جاننے والا ہے. لیکن اب ہم اسے کمپیئر کر رہے ہیں کہ زید سے زیادہ اس کے پاس علم ہے. تو ایک تو ہے یہ ہے کہ ہم اعلم کو کیا لکھ رہے ہیں، ہم نے مبتدا الرجل جو ہے اس کو معرفہ بنایا، اور اعلم جو کہ اس میں تفضیل ہے، خبر بن رہا ہے، اسے ہم نے نکرہ لکھا. تو ایک چیز تو مکمل ہو گئی کہ ہم نے اسے خبر بنا دیا اور نکرہ لکھ دی. دوسرا یہ ہے کہ اسے ہم نے واحد لکھا، الرجل اعلم. اب ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اس کے بعد زید لگا دیں الرجل اعلم زید، زید سے زیادہ عالم، بلکہ آئے گا الرجل اعلم من زید، من زید. تو یہ من کا درمیان میں آنا اور اعلم کا واحد آنا اور نکرہ آنا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جو رجل کو عالم ہونے کی فضیلت دی جا رہی ہے یہ صرف زید پر دی جا رہی ہے، پورے جہان پہ نہیں دی جا رہی. یہ فضیلت زید کے مقابلے میں اس کے پاس ہے کہ اس سے زیادہ علم اس کے پاس ہے. اور اب اس کے واحد ہونے کی آپ یہاں سے دیکھیں کہ اگر ہم لکھتے ہیں الرجلان، الرجلان، دو آدمیوں کے پاس زید سے زیادہ علم ہے، تو اب ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ الرجلانی اعلمان من زید. تب بھی کیا ہوگا، اس میں تفضیل واحد ہی آئے گا، الرجلانی اعلم من زید. یعنی اعلم کو ہم مبتدا کی وجہ سے تبدیل نہیں کریں گے، اس کو تسنیہ جمع نہیں بنائیں. الرجلان کی جگہ پہ اگر الرجال آ جائے کہ تمام لوگوں کے پاس زید سے زیادہ علم ہے، تو الرجال اعلم من زید. پھر بھی کیا ہوگا، اعلم اس میں تفضیل کا لفظ واحد ہی رہے. یہی کیا ہوگا مؤنث کے اندر بھی ہوگا. الرجل کی جگہ البنت لگا دیں، البنت فعلا کا وزن جو ہے علما من زید، من زید. البنتانی البنات، اگر اس کا لفظ ہم چینج کرتے جائیں گے، عظما من زید، عظما من زید. اور شروع میں البنت، البنتانی اور البنات تینوں لفظ اگر واحد تسنیہ جمع کے آ جاتے ہیں تو ہم اس کے اندر صرف فعلا کا لفظ ہی استعمال کریں گے، اس کو تسنیہ اور جمع نہیں بنائیں گے. تو یہ تب ہوتا ہے جب ہم کمپیریٹو استعمال کر رہے ہوں، اس میں تفضیل جس کے اندر چند لوگوں پہ یا بعض لوگوں پہ اس کی فضیلت بیان کی جائے. لیکن اگر ہم فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں کلی طور پہ کہ سب سے زیادہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی، تو اس کو استعمال کرنے کے پھر دو طریقے ہوتے ہیں. اس میں تفضیل کل بنانے کے لیے دو کام کریں گے، وہ یہ کہ اس میں تفضیل کو معرف باللام لے کے آئیں گے، اسے بھی معرفہ بنائیں گے، اور اس کو جس کے اوپر ہم فضیلت، جس کو فضیلت دینا چاہتے ہیں اور جو فضیلت دینا چاہتے ہیں، دو چیزیں ہوں گی نا، جس کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں اور جو چیز بطور فضیلت کے بیان کر رہے ہیں، ان دونوں کو ہی ہم معرفہ بیان کریں گے. یعنی ایک مرکب توصیفی بنا دیں گے ظاہری طور پہ. جیسے ہم کہتے ہیں الرجل الاعلم، اب اس کے شروع میں چاہے اسے حاضہ لگا دیں یا نہ لگائیں وہ تو بات کی بات ہے. الرجل اور الاعلم پہ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں چاروں صفات کے اندر. تو ہم نے اسے کیا بنا دیا، مرکب توصیفی بنا دیا، وہ آدمی جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. بس اب آگے کوئی من لگانے کی یا جس پہ فضیلت دی جا رہی ہے اسے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف ہم کہیں گے الرجل الاعلم. مرکب یہ اس میں تفضیل کے لفظ کو ہی ہم نے کیا کیا، جب معرف باللام بنایا، مرکب توصیفی بنا دیا، تو خود بخود ہی وہ اس میں تفضیل کلی بن گیا. اب چاہے یہ مرکب توصیفی بطور مبتدا کے آ جائے، چاہے تو خبر کے طور پہ آ جائے. جیسے ہم کہیں گے حاضر رجل العالم، یہ شخص سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو اب اس کے اندر کیا ہو جائے گا، اس میں تفضیل کلی بھی آ جائے گا اور وہ مرکب توصیفی بطور خبر کے بھی استعمال ہو جائے گا. تو یہ اس میں تفضیل کلی بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں تفضیل کے لفظ کو ہی کیا بنا دے، معرف باللام، اور اس سے آگے کوئی اور لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود یہی ترجمہ اس میں پیدا ہو جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مرکب اضافی بنا دیا جائے، اس میں تفضیل کے لفظ کو بنا دیا جائے مضاف، اس میں تفضیل کے لفظ کو یہاں پہ تو ہم کیا بناتے تھے، معرف باللام. پہلا طریقہ یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل کے لفظ کو مضاف بنا دیں اور مضاف الیہ کے اندر
اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جن کے اوپر ہم فضیلت دینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم زید کو فضیلت دینا چاہتے ہیں تمام لوگوں پر، تو ہم مضاف الیہ کی جگہ پہ الناس کا لفظ لکھ دیں گے، الناس. تو یہاں پہ مضاف میں آ جائے گا اعلم، یہ ہو گیا مضاف اور یہ ہو گیا مضاف الیہ. اب مبتدا میں آپ جس کی بھی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں لکھ دیں زید اعلم الناس، زید جاننے والا ہے سب لوگوں سے زیادہ. اکثر الناس، اعلم الناس، اشرف الناس، اکمل الناس، جو بھی لفظ ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے. تو اس میں تفضیل کو اگر ہم بطور مضاف کے لکھتے ہیں اور مضاف الیہ کے اندر وہ تمام چیزیں لکھ دیتے ہیں جن کے اوپر ہم فضیلت دے رہے ہیں، تو یہ کلی فضیلت لانے کا طریقہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اسے معرف باللام لا کے صفت بنا دیں تو بھی اس کو فضیلت کلی طور پہ حاصل ہو جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں تفضیل جو ہے اور الوان و عیوب جو ہیں یہ سب چیزیں ثلاثی مجرد میں آتی ہیں، ثلاثی مزید فی میں نہیں آتی. اگر ہم ثلاثی مزید فی کے اندر یہ چیز بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں الگ سے صفت کو بیان کرنا ہے اور اس کے ساتھ چند الفاظ کو ایڈ کرنا ہے، اور وہ چند الفاظ یہی ہیں اعظم، اکثر. یہ جو الفاظ ہیں فضیلت الگ سے بطور اسم کے ہم لکھیں گے، اور یہ الفاظ اکثر، اعظم اور اکبر الگ سے لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کسی کی شرافت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شرافت اس کے اندر بہت زیادہ ہے، تو ہم شرافت کا لفظ الگ سے لکھیں گے اور اکثر کا لفظ الگ سے لکھیں گے. جیسے زید اکثر شرافتن. اب شرافت کا پورا لفظ ہم نے الگ سے لکھ دیا، لیکن اکثر کو ہم نے الگ سے لکھا. تو جب ہمیں ایسا کرنا پڑے کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی اور لفظ کو بطور اس میں تفضیل کے لے کے آنا ہے تو ہم اس فضیلت کو الگ لکھیں گے اور اس کے ساتھ اکثر یا اکبر یا اعظم جو الفاظ زیادتی پر بڑائی پر بیان کرتے ہیں ان کو الگ سے ایڈ کریں گے. ورنہ اس میں تفضیل جو بنایا جاتا ہے اصلی طور پہ وہ صرف اور صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، مزید فی سے نہیں آتا. سمجھ میں آیا یہ؟ جی انشاءاللہ. کوئی کوشچن جو بات اگر نہیں سمجھ آئی کوئی؟ اصل میں اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی افعل اور فعلا کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں قرآن پاک کے اندر یا عربی میں ایگزامپلس کے اندر، وہاں پہ صرف آپ نے اس چیز کی پہچان کرنی ہے کہ اس میں تفضیل معرف باللام ہے یا نہیں ہے. اگر تو معرف باللام ہے تو آپ سمجھیں کہ یہاں پہ جو بھی فضیلت بیان ہو رہی ہے وہ سارے جہان پہ ہو رہی ہے، وہ کسی خاص شخص کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو رہی. جہاں پہ ہمیں اس میں تفضیل افعال کے لفظ کا من نظر آ رہا ہے تو ہم من کے بعد والے لفظ کو دیکھیں گے کہ یہ فلاں کے اوپر اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، کسی خاص شخص کی فضیلت کسی خاص چیز پہ بیان کی جا رہی ہے، یہ فضیلت کلی نہیں ہے. اور دو لفظ آپ اس میں تفضیل کے علاوہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ان وزن کے بغیر ہمیشہ ہی کیا ہوتے ہیں بطور مضاف کے ہی استعمال ہوتے ہیں اور بطور تفضیل کے آتے ہیں، جیسے خیر، شر. یہ آپ اس میں دیکھیں والآخرۃ خیر و ابقا، ابقا سب سے زیادہ باقی رہنے والی. بعض اوقات من کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے لیکن تب ہٹایا جاتا ہے جب ہمیں کسی اور ذریعے سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں فلاں چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. جیسے آیت آتی ہے نا قرآن پاک میں والآخرۃ خیر و ابقا، اب وہاں پہ ابقا افعل کے وزن پہ ہے کہ باقی رہنے والی ہے. اب یہاں پہ من تو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ چونکہ آخرت کا لفظ پیچھے آ چکا ہے تو یہ کمپیئر کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ دنیا کے ساتھ، کیونکہ حیات دنیا کا لفظ بھی پچھلی آیت میں گزر چکا ہے. تو جہاں پہ کوئی نہ کوئی کرینہ، کوئی آگے سیاق و سباق میں پہلے سے وہ چیز ذکر کر دی گئی ہو جس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ اگر من نہیں بھی لکھتے تو وہ اس میں تفضیل بعض ہی شمار کیا جاتا ہے. اور باقی خیرن وغیرہ کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ تفضیل کے لیے آتا ہے کہ آپ اس میں دیکھیں والآخرۃ خیرن، تو صرف خیرن کا لفظ جو ہے وہ بہتری کو بیان نہیں کر رہا بلکہ بہت زیادہ بہتر ہونے کو بیان کر رہا ہے. ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے والآخرۃ خیرن، اس کا مطلب آخرت بہت ہی زیادہ اچھی اور بہتر ہے دنیا سے.
تو خیرن کا لفظ جو ہے وہ اخیر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ خیرن اور شرن یہ دو لفظ وہ ہیں جو ہمیشہ ہی کیا ہیں، سپرلیٹو میں ہی یوز ہوتے ہیں، بطور اس میں تفضیل کے لیے آتی ہے، اگرچہ ان کا وزن افعل والا نہیں ہے، لیکن یہ دو لفظ ہمیشہ اس میں تفضیل کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جس کی مؤنث ہمیں اس میں نظر آئے گی فعلا کے ذریعے سے، تو وہ جو ہے بطور عیب اور رنگ سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہوں گے، اور جن کی مؤنث فعلا کے وزن پہ آ رہی ہے افعل میں، تو وہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور اگر اس کے ساتھ من بھی ایڈ ہے تو اس کا مطلب کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ اگر من نہیں لگا ہوا تو پھر دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو اس کو مضاف بنایا جا رہا ہے یا اسے الف لام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر مضاف اور اس میں الف لام کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی فضیلت سب پر بیان کی جا رہی ہے، یا پھر وہ مضاف الیہ جو ہے اس کے اوپر بیان کی جا رہی ہے، اور مضاف الیہ کے اندر ہم وہی لفظ لکھیں گے جن تمام چیزوں پہ فضیلت بیان کی جائے۔ تو یہ اسماء مشتقات جو ہے مکمل ہو گئی یہاں پہ الحمدللہ، اور چلے اس کا مطلب نیکسٹ اگلی کلاس کے کلاس میں اندر اب پھر ان ہم کا اوور ویو ہے۔ جی، تو اب نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے میں وہ بورڈ پہ مرفوعات، منصوبات اور مجرورات کے 3 حصے الگ الگ لکھ دوں گا انشاءاللہ، اور پھر ان کے کچھ نہ کچھ تعارف بھی کہ کیا کیا چیز ہم نے جو پہلے پڑھی ہیں ان میں کیا بات آئی تھی، اور جو رہ گئے ہیں پھر ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔